खुदा पर भरोसा करना। मसीही होने के नाते हमें जो भी मुश्किलात दरपेश हों, हमें उनसे निजात पाने के लिए खुदा पर भरोसा करना चाहिए। मैं राशिद यूनुस हूँ। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल हालात का तजर्बा किया है, लेकिन शायद वैसे इम्तिहान का नहीं जिसका सामना रसूलों को इस मखसूस सूरत हाल में करना पड़ रहा है। वो गलील के समंदर में तेज़ हवा के तूफ़ान के दरमियान में है, और ये कोई खुशगवार तजर्बा नहीं था। तो मैंने इसे महज एक शदीद इम्तिहान कहा है। और हम मरकस चौथे बाब की 37 और 38वीं आयत में पढ़ते हैं, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और मुझे सिर्फ इतना कहने दें कि बहरे गलील यहाँ तक कि आज तक आंधियों और तूफानों के लिए मशहूर है, जो बहुत अचानक आते हैं, और जब वो आते हैं तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिस तरह के सूरत हाल तकरीबन 2000 साल पहले रसूलों को थी। अब हम इस हवाले पर गौर करते हैं। हम पढ़ते हैं, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? अब जब मैंने इस हवाले को थोड़ा सा दरियाफ्त किया तो मेरा जहन एक बहुत ही दिलचस्प चीज की तरफ गया, जो 1986 में तैयार की गई थी। ये वाकई में दरियाफ्त हुई थी। गलील की झील एक निचले दर्जे पर थी, और देखो उन्होंने दरियाफ्त किया, दरअसल मिट्टी और कीचड़ के नीचे एक कश्ती जो वाकई यस्सु के ज़माने की है। आज इसराइल में इसे यस्सु मसीह की कश्ती कहा जाता है, और ये दरअसल उस कश्ती की नाप की है जिसमें शागिर्द सवार थे जब वो समुंदर के बीच में थे, और ये उलटने के लिए तैयार थी, और दर हकीकत तकरीबन 27 फुट लंबी और तकरीबन 7.5 फुट चौड़ी। तो ये कोई बड़ी कश्ती नहीं है, और शायद इसमें 13 आदमी थे, अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं। और इस तरह समझ में आता है कि वो फिक्रमंद थे। और वैसे यीशु मसीह के दौर की इस कश्ती को ढूंढने में दरअसल ये यीशु मसीह के दौर में पाई जाने वाली कश्ती की किस्म है। उन्होंने इस कश्ती को खोद कर निकालने और समेटने के लिए इसे एक बहुत ही साइंसी तरीक़ेकार से गुजारा। और अब अगर आप इसराइल जाते हैं तो यकीनन आप उसे देखना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ख़ास कमरे में है जहां वो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये दरअसल उस कमरे की तस्वीर है। इस कमरे में आप में से कुछ हमारे साथ थे जब हमने ये ख़ास कश्ती देखी, लेकिन यहाँ वो समंदर के बीच में है। और यकीनन यीशु मसीह ने तूफान को थमा दिया और फिर पूछा, उसने उनसे 2 बहुत ही गहरे सवाल पूछे। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? अब मैं सोचता हूँ सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इजाफा करने के लिए अगर हम उस सूरत हाल में होते तो यकीन करना और भरोसा करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब याद रखें, ये लोग पहले ही यीशु मसीह को बहुत से मौजज़ात करते हुए देख चुके थे। उन्होंने उसे बीमारों को शिफा देते देखा था, और यूं वो जानते थे कि यीशु मसीह के बारे में कुछ तो मुनफरद है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी तक नहीं समझ पाए कि वो वाकई कौन था या कौन है। यूहन्ना ने बाद में लिखा, और ये उसके तकरीबन 60 बरस बाद होगा, जब उसने लिखा, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं। यीशु मसीह वही खुदा है, और यकीनन उसके लिए तूफान को साकत करना कलाम बोलने और कायनात की तख्लीक के मुकाबले में आसान था। वो ये नहीं समझते थे, और इस तरह यीशु मसीह उनके साथ बहुत बराह रास्त था। इन तमाम चीज़ों को देखकर जो उसने की थी, और वो इस सवाल का रुख उनकी तरफ करता है, क्योंकि ये उसके मौजज़ात के मकासद में से एक था। ख़ास तौर पर उन आदमियों के साथ उन्हें ये जाहिर करना था कि वही मुजस्सम खुदा है। और फिर वो कहता है, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? अब यीशु मसीह इस सूरत हाल से निमटा, और जिस उसूल के साथ हम यहाँ निमट रहे हैं
اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اور ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہم خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام سانحات سے بچ جائیں گے۔ اس دنیا میں المیہ موجود ہے، جیسا کہ مسیحی، سچے مسیحی جو زلزلوں اور گاڑیوں کے حادثوں اور آگ میں مارے جاتے ہیں۔ در حقیقت اسی لمحے جب ہم اس اصول پر غور کر رہے تھے، میں نے کچھ بزرگ شہریوں کے بارے میں سنا جو یسوع مسیح سے محبت کرتے تھے۔ وہ ایک بس میں تھے جس کا ایک پک اپ ٹرک سے تصادم ہوا اور ان میں سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ وہ کلام مقدس کے مطالعے کے بعد گھر جا رہے تھے۔ اس دنیا میں ایسے سانحات ہوتے ہیں جن کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ المیہ کے درمیان خدا اب بھی چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایوب نے بھی یوں کہا جب وہ ان ہولناک آزمائشوں سے گزرا جن سے وہ گزر رہا تھا، جب اس کی بیوی نے کہا خدا کی تکفیر کر اور مر جا، اور اس نے فرمایا اگرچہ وہ مجھے مار ڈالے میں پھر بھی اس پر بھروسہ کروں گا۔ اور یہ وہی ہے جو واقعی اس اصول سے متعلق ہے۔ یہاں عبرانیوں کے مصنف کی طرف سے اس زمین پر زندگی گزارنے کا ایک ابدی نقطہ نظر ہے۔ ہم عبرانیوں 13ویں باب میں پڑھتے ہیں، زر کی دوستی سے خالی رہو۔ اب یہاں صرف ایک مثال ہے، کیونکہ پیسہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لحاظ سے ہماری سلامتی کی بنیاد ہے، اور عبرانی مصنف کہنا چاہ رہا ہے کہ دولت پر بھروسہ نہ کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ البتہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں صرف اس لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس زندگی میں غیر محفوظ ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ناکام کر دے گا۔ یہ ابدی زندگی کی ضمانت نہیں دے گا۔ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دے گا کہ ہم سانحات سے آزاد ہیں یا ان تمام مسائل سے آزاد ہیں جو ہمارے راستے میں آتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک مثال کے طور پر کہتا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ اور یہ بیان، یہ وعدہ، یہ ہر اس چیز پر لاگو ہو سکتا ہے جس کا ہمیں اس زندگی میں سامنا ہے۔ اس واسطے ہم یہاں عبرانیوں میں پڑھتے ہیں، ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ خیر، انسان ہمیں بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ہماری جان لے سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری روح نہیں لے سکتے۔ اور بالآخر پولس رسول رومی جیل سے فلپیوں کو لکھتے وقت یہی کہہ رہا تھا۔ اس کی پہلی قید، اور اس نے یہ الفاظ روم میں ایک رومی محافظ کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے لکھے، چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں۔ اور پھر اس نے یہ کہا جو کہ ایک طاقتور بیان ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ یہ دکھوں کے بیچ میں ایمان کی کتنی ناقابل یقین مثال ہے۔ اب خداوند نے اسے اس پہلی قید سے رہائی دی، ایک مدت کے لیے، جب تک کہ وہ واپس قید میں نہ چلا گیا، اور اس بار وہ جان کی بازی ہار گیا، وہ نیرو کے ہاتھوں شہید ہوا۔ لیکن وہ یہاں جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اور پولس رسول کی طرف سے آنے والا کتنا زبردست طاقتور بیان ہے جو اس بات کی مثال دیتا ہے کہ واقعی یسوع مسیح کس کے متعلق بات کر رہا تھا جب وہ رسولوں سے بات کر رہا تھا، اور ہم سب کے اطلاق میں قطع نظر اس کے کہ ہم زندگی میں کن حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال ہے جس کے اطلاق کے لیے میں سوچتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں صدرک، میثق اور عبدنجو کی کہانی اس اصول کو کیسے واضح کرتی ہے؟ خیر، آپ کو یاد ہے انہیں نبوکد نظر نے دانیل کے ساتھ قید کر لیا تھا،
اور انہیں تعلیم دی گئی، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، وہ چنے ہوئے تھے، خدا نے ان کو برکت دی، انہیں عزت بخشی اور وہ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ اب راستے میں کچھ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ نبوکد نظر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بہت بڑا مجسمہ تعمیر کرنے جا رہا ہے، جو کہ اس میدان میں 90 فٹ سے زیادہ اونچا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ جب موسیقی چلا کرے تو سب کو اس مجسمے کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ اب ہم بالکل نہیں جانتے کہ آیا یہ خود نبوکد نظر کا مجسمہ تھا یا ان کے کسی معبود کی مورتی تھی۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کیسے لگتا تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن جو لوگ سجدہ نہیں کریں گے وہ اس لحاظ سے آگ کے خطرے میں تھے کہ انہیں آگ کی اس شاندار بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا نبوکد نظر اس پاگل پن والے مزاج میں سے ایک میں ہے جس میں وہ اکثر ہوتا تھا، لیکن اس نے صدرک، میثق اور عبدنجو کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ دانیل اس وقت کہاں تھا، وہ کسی ایسی جگہ تھا جو اس سے متاثر نہیں ہوئی تھی، لیکن ان تینوں دوستوں کو ایک بہت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ سجدہ کریں گے یا انکار کر کے موت کا سامنا کرنے والے ہوں گے؟ خیر، انہوں نے انتخاب کیا، اور آپ کو کہانی معلوم ہے سجدہ نہ کرنے کا۔ تو یہاں ہمارے پاس اس کا بیان موجود ہے۔ صدرک اور میثق اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ نبوکد نظر نے انہیں اندر بلایا جب اس نے سنا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ فرمایا، کیا تم سجدہ کرنے کو تیار نہیں؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور بنیادی طور پر انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا، اے نبوکد نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کہہ رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں شک ہے کہ آیا وہ موجود ہے، یا اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ موجود ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ وہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اسے اس شکل میں پیش کیا، ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہوا اس کے تعلق میں ایمان کا ایک ناقابل یقین بیان، اور آپ کہانی کا انجام جانتے ہیں۔ اس صورت میں خدا نے انہیں بچانے کا انتخاب کیا، کیونکہ جب بادشاہ نے اس بھٹی میں جھانکا تو اسے 4 آدمی نظر آئے، اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یقینی طور پر پرانے عہد نامے کا انکشاف ہے کہ یسوع مسیح خود ان لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ خدا نے ان کو نجات بخشنے کا انتخاب کیا۔ اب بہت سے مسیحی ہیں جو آزمائشوں اور مسائل اور مشکلات اور موت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ میں سچ رہا اور آج بھی سچ ہے، لیکن یہ گواہی مسیحیوں کے لیے آج ایک عظیم گواہی ہے، اور میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ مجھ میں وہ کرنے کی ہمت ہو جو آج کچھ مسیحی کرتے ہیں جب وہ یسوع مسیح پر ایمان کی بدولت موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں دعا کروں گا کہ میں اس قسم کا ایمان رکھوں۔ خیر، یہاں ایک اصول ہے جو ہر صورتحال میں لاگو ہوتا ہے۔ مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں جو بھی مشکلات درپیش ہوں، ہمیں نجات پانے کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے بھی ہے، جائیں تھوڑا۔ ہاں نہیں، ختم ہو گیا، کیونکہ آگے حوالہ چاہتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ لکھا نہیں ہے نا ٹیکسٹ آن اسکرین، اور پھر ادھر ہی پانے کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ 2 دفعہ میں نے بول دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کٹ کر دو۔